द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम। आज मेरे साथ लाहौर से शरीके गुफ्तगू हैं हामिद खान साहब। हामिद खान मुल्क के मारूफ वकील हैं और ये तहरीक इंसाफ के बानियों में से हैं। उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। 8 किताबें लिख चुके हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश की हैं, जिनमें सबसे मशहूर किताब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। तो हामिद खान साहब, सबसे पहले हम शुरू करते हैं तहरीक इंसाफ से। आप बानी अरकान में से हैं तहरीक इंसाफ के, तो फिर आपकी कुछ नाराजगी हो गई तहरीक इंसाफ से। आजकल कैसे ताल्लुकात हैं आपके इमरान खान साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ? देखिए, मेरी तहरीक इंसाफ के साथ कोई नाराजगी नहीं है, वो तो मेरी अपनी पार्टी है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है उससे कुछ इख्तलाफात हैं। जो हुकूमत 2018 में फॉर्म की गई, ठीक है, हम ख्वाहिशमंद थे कि इमरान खान साहब जो पार्टी के चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन जिन हालात में इक़्तिदार मिला है और जिन मजबूरियों में मिला है उससे मेरे इख्तलाफात थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमने समझौते किए और यही मेरा असल मकासद, जिन मकासद के लिए हमने पार्टी बनाई थी वो उससे हम हट गए हैं। बस ये मेरा इख्तलाफ था और तो कोई ऐसा मसला नहीं। तो क्या ऐसे उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए जो आपके ख्याल में अनएक्सेप्टेबल थे, जो नहीं करने चाहिए थे? सबसे बड़ा तो ये है कि इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बना लिया, जो कि हम तब्दीली की पार्टी चाहते थे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा से ही चला रही है इस किस्म के मामलात और पिछले कई सालों से यही हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी करती है और पार्टियों को अपनी मर्जी से काम नहीं करने देती। तो इसलिए ये हमारे 70 साल की तारीख का एक अलमिया है कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली जो है उसने मोनोपोलाइज किया है पावर को, और वो पावर शेयर करते हैं, पावर ट्रांसफर नहीं करते। हमारा ये ख्याल था कि नहीं, हम तब्दीली लाएंगे, हम पावर असल में अवाम के नुमाइंदों तक लेके जाएंगे, लेकिन इस पर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ। नतीजतन जो हुकूमत बनी है वो पीटीआई की हुकूमत नहीं है, उसमें हर तरह के एलिमेंट्स को लाके शामिल किया गया। सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स, सो कॉल्ड दूसरी पार्टियों से 4 पार्टियां बदलने के बाद लोग शामिल हुए हैं, उनको अहम पोजीशंस पे लगा दिया गया है। तो पहचानना मुश्किल हो गया कि ये पीटीआई की हुकूमत है। ये तो हुकूमत कोई खास किस्म की जैसी पहली हुकूमतें होती थी उस किस्म की हुकूमत है, जो कि कुछ भी नहीं कर पाती, स्टेटस को का सिंबल बन जाती है, स्टेटस को आगे लेके जाती है, और यही 3 साल से हो रहा है। हम भी उसी स्टेटस को का हिस्सा हैं जिस स्टेटस को की पहले पार्टियां चलती रही। लेकिन आपको अभी तक पीटीआई से एक्सपेल तो नहीं किया गया, तो लास्ट टाइम कब राब्ता हुआ आपका इमरान खान साहब से? कब आपकी गुफ्तगू हुई या मुलाकात हुई उनसे? इन कॉम्प्रोमाइजेस के बाद मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था जी। तो इसका मतलब ये है कि आप हिस्सा हैं भी और हिस्सा नहीं भी हैं तहरीक इंसाफ का? मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं। तो बाकी लोग जो हैं आपके, क्या ऐसे और भी लोग हैं आप जैसे जो हम कहें कि डिससैटिस्फाइड हैं, डिसकंटेंटेड हैं? जो तो हमारे पुराने लोग हैं वो तो, और जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं जिनके जो नजरियाती तौर पर इस पार्टी में शामिल हुए थे, जो हमारे साथ आइन बनाने में शामिल थे, जो मेरे साथ उसके मैनिफेस्टो लिखने में शामिल थे, जो सोच में शामिल थे, ऑब्जेक्टिव्स में शामिल थे, वो तो ये इस किस्म के इक़्तिदार के लिए नहीं थे। वो तो चाहते थे कि हम तब्दीली, खास तौर पे 2 जो हमारे मेन इश्यूज थे, और वो इशू ये थे कि हम इस मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं ताकि फ्यूडल होल्ड खत्म हो पॉलिटिक्स पर,
جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے استعمال کر رہی ہے اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے. اور دوسرا ہمارا خیال تھا کہ الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے اور یہ جو سسٹم ہے فرسٹ پاس دی پوسٹ یہ ختم ہو اور اس کی جگہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن اس کو انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ پارٹیز کو ووٹ پڑے, کوئی خاص الیکٹیبلز کو ووٹ نہ پڑے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکے. تو ہمارے یہ دو بنیادی پوائنٹس تھے جس سے ہم سمجھتے تھے ملک میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے, لیکن دونوں چیزوں کو ہم نے ابینڈن کر دیا ہے اور ہم اسی ریس میں شامل ہو گئے ہیں جس ریس میں دوسری پارٹیز ہیں. تو یہ ہمارے اختلافات کی بنیادی وجہ ہے. اچھا سر, پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہیں لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. تو اس میں جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے پاس ویٹو پاور آ جاتی ہے. جیسے اسرائیل میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں سٹیبل گورنمنٹ بننا بہت مشکل ہوتا ہے. چھوٹا سا ملک ہے وہ, لیکن وہاں پہ بھی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں, ریلیجس ایکسٹریمسٹ پارٹیاں کہہ لیجئے, تو وہ بھی پارلیمنٹ میں پہنچ جاتی ہیں اور وہ پھر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرواتی ہیں. دیکھیے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے بھی کئی ماڈلز ہیں. اسرائیل کا ایک خاص ماڈل ہے, چھوٹا ملک ہے, وہاں پر سنگل کنسٹیٹوئنسی کا وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے, نہیں سارے ملک میں ووٹ پڑتا ہے اور وہاں پر ڈویژن ہوتی ہے ووٹس کی. اس کے برعکس جرمن ماڈل کچھ تھوڑا سا مختلف ہے, وہ ذرا کمپلیکس ماڈل ہے, بڑا ملک ہے. میرے نزدیک جو میں نے جس پر پیپر لکھ کے پارٹی کو دیا تھا اور جو میں چاہتا تھا وہ ٹرکش ماڈل ہے. وہ بڑے ملک کے لیے وہ مناسب ماڈل ہے جو کہ تقریباً ملک کو کئی ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے. میں نے جو کام کیا تھا اور وہ ہے آلریڈی موجود ہے پارٹی کے پاس, اس میں پاکستان میں 20 ڈسٹرکٹس بنائے گئے تھے جس میں کم از کم 5 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہوں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, 13, 14, 15 بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ ایک ماڈل جو ہے بڑا کامیابی سے ٹرکی میں چل رہا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی پارٹیوں کو بھی کچھ نمائندگی بعض اوقات مل جاتی ہے. پھر بہت سی پارٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں تو نئی سیٹیں جیت سکتی, لیکن لارجر ڈسٹرکٹ کنسٹیٹوئنسی میں وہ کوئی نہ کوئی سیٹ جیت جاتی ہیں. اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, ایک چیک بھی ہوتا ہے, اور وہ چیک ہونا چاہیے ابیوز آف پاور کے اگینسٹ. دوسری چھوٹی پارٹی کو بھی نمائندگی ملنی چاہیے. بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں جو ملک میں 5% ووٹ لے لیتی ہیں, 6% ووٹ لے لیتی ہیں, لیکن نمائندگی ان کی 0 ہوتی ہے. تو یہ سارے ماڈلز پر تو کام ہو سکتا ہے. میرے نزدیک پاکستان جو ہے وہ ٹرکش ماڈل کے اوپر پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو ہے اڈاپٹ کر سکتا ہے, ہماری لوکل ایڈجسٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے سارے معاملات کو, وہ اس میں تو کام ہو سکتا ہے. تو اس کے جو آپ جو بتا رہے ہیں نقصانات یا جس کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ بھی سامنے رکھے جا سکتے ہیں, ان کے بارے میں بھی کوئی رستہ نکالا جا سکتا ہے. ایسی کوئی مشکل بات نہیں. ملک میں اس وقت یہ ماڈل جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو تقریباً سارے کانٹیننٹل یورپ میں ہے اور کچھ ایشین ممالک میں بھی ہے, کامیابی سے چل رہا ہے. میرے نزدیک پاکستان میں وہ بہتر رہے گا جو موجودہ صورتحال ہے کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس کی, فرسٹ پاس دی پوسٹ, جس میں کہ 51% والا کامیاب ہے, 49% والا 0 ہے. یہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس سے یہ جو فیوڈل ہولڈ ہے ہمارے ہاں پالیٹکس کے اوپر وہ بڑی حد تک ٹوٹ جائے گا. وہ ایک مخصوص کنسٹیٹوئنسی میں وہ ڈومینیٹ نہیں کر سکیں گے, بلکہ وائڈر کنسٹیٹوئنسی میں سارا اسکول آف تھاٹس اور پارٹیز جو ہے کمپیٹ کریں گی. اچھا سر, ذرا سا موضوع کو بدلتے ہیں. آپ نے سر پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پہ بہت کام کیا ہے, پولیٹیکل ہسٹری پہ بہت کام کیا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو اتنا دقت کیوں پیش آئی. جو پہلا آئین تھا ہمارا وہ 1956 میں بنا, جبکہ انڈیا نے اپنا جو کانسٹیٹیوشن تھا 1950 میں 26 جنوری کو پروملگیٹ کر دیا تھا. اور ہم جو ہیں اس وقت تک آبجیکٹیوز ریزولوشن سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے. اور آبجیکٹیوز ریزولوشن کے بارے میں بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے جو ویژن دیا تھا پاکستان کے لیے
اپنی مشہور تقریر جو تھی 11 اگست 1947 والی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ سب برابر کے شہری ہیں، آپ کے رائٹس اور اوبلیگیشنز برابر ہیں، اور یہاں تک کہا کہ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ۔ اس کے بعد پھر آبجیکٹیو ریزولوشن آیا، اور آج ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف مذہب چھایا ہوا ہے ہر چیز پہ۔ تو یہ جو چینج ہے، کیا یہ ڈپارچر ہے جناح صاحب کے ویژن سے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اچھا، پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن کو لے لیتے ہیں۔ آبجیکٹیو ریزولوشن جو 49 میں لایا گیا قائد اعظم کے انتقال کے 6 ماہ بعد، اس میں یقینی طور پر قائد اعظم کی سوچ سے ڈپارچر تھا، لیکن آپ اگر دیکھیں گے اگر ڈپارچر جو ہے وہ زیادہ تر ڈیکلریٹری فارم میں ہے، ویئر ایز جو ہے سوورنٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، ویئر ایز وہ آگے ڈیلیگیٹ کرتا ہے ٹو دا چوزن ریپرزینٹیو، یہ ساری ڈیکلریٹری فارم کی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا مین کانٹینٹ دیکھتے ہیں، وہ ڈپارچر نہیں تھا قائد اعظم کی سوچ سے، کیونکہ وہ جو ہے کہ مائنورٹی کے رائٹس بھی پروٹیکٹ ہوں گے، جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی، اقتدار جو ہے وہ ان کے نمائندگان کو دیا جائے گا، بائی لارج فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کیے جائیں گے، وہ ساری چیزیں تو ہیں۔ اس لیے میں اس کو اوور آل اگر آپ اس کا صرف ڈیکلریٹری فارم نہ دیکھیں تو اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ تو کافی حد تک درست کنٹینٹ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکل وقتوں میں وہ ہمارے لیے گائیڈ لائن بن کے سامنے آیا ہے، کیونکہ جب کبھی کوشش کی گئی ضیاء الحق کے دور میں کہ عدلیہ کو، مائنورٹیز کو، سب کو اگنور کیا جائے، تو وہ آبجیکٹیو ریزولوشن ایک پازیٹیو لائٹ تھا ہمارے لیے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ اس وقت کے جو ممبران تھے، غالباً 69 ممبرز تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے، اور ان میں سے صرف 21 نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور آل دی نان مسلمز انہوں نے اس کی مخالفت کی، خاص طور پہ جو ایسٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہندو تھے، اور ان کی جو امینڈمنٹس تھیں اس ریزولوشن کے حوالے سے آپ نے لکھا بھی ہے کتاب میں کہ ان امینڈمنٹس کو جو انہوں نے پرپوز کی تھیں ان کو اہمیت دی جانی چاہیے تھی، ان کو سیریسلی لیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس ریزولوشن کو بلڈوز کیا گیا اور جلدی میں اسے پاس کیا گیا۔ 7 مارچ کو یہ پیش ہوا اور 12 مارچ کو یہ پاس بھی ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں سر دیکھیے کہ انڈیا میں بھی آبجیکٹیو ریزولوشن آیا تھا، اور وہ 13 دسمبر کو انہوں نے 46 کو پیش کیا، اور 22 جنوری 1947 کو وہ اپروو ہوا، اور اتنی لمبی چوڑی بحث ہوئی اور وہ بالکل یونینیمسلی پاس ہوا۔ ہمارا جو ریزولوشن تھا آبجیکٹیو ریزولوشن، اس پہ اتنی زیادہ کنٹروورسی بن گئی تھی، اور بہت سارے جو لوگ تھے نان مسلمز وہ کہہ رہے تھے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ پاکستان ایک عوامی ریاست ہے اور ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ریاست کو تو مذہبی امور میں بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے، ریاست کے لیے تمام شہری برابر ہونے چاہیے، اس کو ایک ریلیجن کو دوسرے ریلیجن پہ پریفرنس نہیں دینی چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، جہاں تک اگر ہم کہیں کہ سیپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ کا تعلق ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کنسیپچولی ٹھیک بات ہے۔ جہاں کہیں ریلیجن کو آپ اسٹیٹ کا حصہ بناتے ہیں وہاں پر بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، اور ہمیں پیش آ رہی ہیں، لیکن پاکستان کے بننے میں اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے تو مذہب ایک اس کا حصہ تھا موومنٹ کا، کیونکہ اس لحاظ سے تو نہیں تھا کہ ہم کوئی اسلامک اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں یا تھیوکریٹک اسٹیٹ بنانے چاہ رہے ہیں، لیکن یقینی طور پر ایک ایسی مسلم اسٹیٹ بنانے چاہ رہے ہیں، یعنی میں کہوں گا کہ اسلامک اسٹیٹ بنانے نہیں بلکہ مسلم اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہوگی، تاکہ مسلمانوں کے حقوق جو ہے نان مسلم میجورٹی ان سے نہ لے سکے۔ اس سے ساتھ ساتھ دوسرا بیلنس یہ تھا کہ ہماری جو اپنی مائنورٹیز ہوں گی ہم ان کے ساتھ وہی ان کو حقوق دیں گے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ انڈیا میں ہندو میجورٹی اپنے مسلمان مائنورٹی کو دے گی۔ تو یہ تو ایک سوچ تھی، اور ہم اس فیکٹر کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان بننے میں اس مذہب کا یا مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا ایک خاص مخصوص تعلق تھا۔
वरना पाकिस्तान बनने का कोई जवाब नहीं बनता था। अगर हम प्योरली सेकुलर स्टेट जिसको कहते हैं बनाना चाहते तो शायद ना ये मकसद होता। हम बुनियादी तौर पे मुसलमान जो माइनॉरिटी में थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए एक सेपरेट मुल्क मांगा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पर हम दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखने वालों पर किसी किस्म का भी जबर और ज्यादती हम करेंगे, ये मकसद हरगिज़ नहीं था। और जिसके बारे में कायद आज़म ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि आप इसको जो है नहीं करेंगे। अब मसलन मैं इसमें दो चीजें कहता हूँ, जो बुनियादी दो चीजें होती हैं, आप उसको सेकुलर कहते हैं, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट कहते हैं। एक को कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, मतलब स्टेट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। दूसरे को कहते हैं फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। ये दोनों साथ साथ हकूक होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से ये हो जाता है कि फिर मजहबी स्टेट बन जाती है, वो शायद मकसद नहीं था। लेकिन दूसरा मकसद बिल्कुल था कि सबको फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन की इजाजत होगी। तो उस हद तक अगर उसको सेकुलर भी कहें तो दुरुस्त है कि मुल्क का मजहब नहीं होगा, आइन का मजहब नहीं होगा, लेकिन लोगों का मजहब होगा और हर मजहब के जो फॉलोअर होंगे उनको ये हक हासिल होगा कि वो मजहब को फ्रीली एक्सरसाइज कर सके। अच्छा सर, हमारे यहाँ इस सिलसिले में एक नारा लगाया जाता है जिसका बार बार इजहार किया जाता है कि जी तहरीक पाकिस्तान में ये नारा लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सर मलिक गुलाम नबी साहब ने दो किताबें लिखी हैं, एक दागों की बहार और एक किस्सा एक सदी का। उनमें उन्होंने एक वाकया लिखा है कि खालिद दीना हाल कराची में दिसंबर 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास हुआ और उसमें एक साहब ने खड़े होकर ये बात शुरू कर दी कि जी ये देखें पाकिस्तान बने इतने महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक इस्लाम नाफिज नहीं हुआ और वज़रा के वही चाल ढाल हैं जो अंग्रेज़ों के दौर में होते थे। तो हमने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और यहाँ पे इस्लाम का कोई नफाज नहीं हो रहा। तो उस पर जिन्ना साहब ने कहा था कि आपने हो सकता है चंद वोट लेने के लिए ये नारा लगाया हो, मैंने कभी ये नारा नहीं लगाया, मेरी वर्किंग कमेटी ने, मेरी काउंसिल ने कभी ये नारा नहीं लगाया। तो इस चीज को भी तो सर हमें ज़हन में रखना चाहिए। और सर उनकी जो स्पीच थी 11 अगस्त जिसका अभी तज़किरा भी हुआ, उसमें जब उन्होंने ये कह दिया कि रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, तो अगर चर्च और स्टेट अलहदा हो गए, इसी को तो सेकुलरिज्म कहते हैं। हमारे यहाँ क्यों सेकुलरिज्म एक डर्टी वर्ड बन गया है, गाली बन गया है? जी मैं समझता हूँ कि इसका मानी जो सेकुलरिज्म का उर्दू में किया है लादीनियत, वो दुरुस्त नहीं है। ये सेकुलर स्टेट जो है वो लादीनी स्टेट नहीं होती, उसमें सब दीन होते हैं, सब मजहब होते हैं, उनको फ्रीली एक्सरसाइज करने की इजाजत होती है। सिर्फ ये कि स्टेट स्टैब्लिश नहीं करती रिलीजन को। रिलीजन अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं और फ्री होते हैं। जहां तक वो नारे की बात है, वो नारा तो मुख्तलिफ वक्तों में, जैसे कायद आज़म साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आपने वोट लेने के लिए, चंद लोगों को कन्विंस करने के लिए ये नारा लगा दिया होगा, लेकिन ये नारा मुस्लिम लीग का नारा नहीं था, ये कायद आज़म का नारा नहीं था। क्योंकि उससे तो, और ये बात कायद आज़म ने बारहा कही है कि पाकिस्तान विल नॉट बी थियोक्रेटिक स्टेट। ये बारहा उन्होंने ये बात इस दौरान में कही है, ये बात समझाने के लिए कि ये मजहबी स्टेट नहीं होगी, यहाँ रिलीजन स्टेट फोर्स एनफोर्स नहीं करेगी। तो ये तो बाद में, यानी आप देखें कि 1973 के आइन में पहली दफा इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, पहली दफा ये स्टेटमेंट 1973 के आइन में आई है। उससे पहले ये स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं थी, ना 56 के आइन में थी, ना 62 के आइन में थी। अच्छा सर, थियोक्रेसी की उन्होंने मुखालफत की, तो हमारे कुछ लोग कहते हैं जी थियोक्रेसी का तो इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हालांकि थियोक्रेसी का अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करें तो वो बनता है हुकूमत इलाहिया। थियो मीन्स गॉड एंड क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। और हमारे यहाँ जमीयत बहुत सारे लोग थे, अहरार वगैरह, इवन जमात इस्लामी, वो हुकूमत इलाहिया की बात करते थे। और हुकूमत इलाहिया जो है वो बिल्कुल थियोक्रेसी का एक लिटरल ट्रांसलेशन वही बनता है।
اور آج کے دور میں اکانومسٹ نے یہ لکھا ہے کہ دی اونلی ماڈرن ڈے تھیوکریسی از ایران. وہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کو بھی آپ تھیوکریسی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایران جو ہے صحیح معنوں میں ایک تھیوکریسی ہے. تو سر آپ نے فرمایا کہ اسلام ایز اے اسٹیٹ ریلیجن 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں تھا، 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں تھا. تو بھٹو صاحب جیسا لبرل اور سیکولر مائنڈڈ آدمی جو ہے، انہوں نے پھر کیوں اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا اور یہ بھی کر دیا کہ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، ایک تو اس میں آپ کے سامنے 1971 کے واقعات آئیں گے، کیونکہ 73 کا آئین بنا ہے، اس کے بعد ملک آدھا رہ گیا تھا، آدھا ملک ہم سے الگ ہو گیا. مشرقی پاکستان میں انیشلی 20% آبادی جو تھی وہ غیر مسلم تھی، تقریباً 20% مشرقی پاکستان. مغربی پاکستان میں کبھی بھی 5% سے زیادہ آبادی غیر مسلم نہیں ہوئی. تو لہذا جو وجہ تھی کہ وہاں اسٹیٹ ریلیجن اس کو ڈکلیئر نہ کیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک بڑی بھاری تعداد غیر مسلموں کی مشرقی پاکستان میں تھی. دوسری بات یہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں جو سوچ کا انداز تھا وہ زیادہ لبرل تھا کمپیئر ٹو ویسٹ پاکستان. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کوئی فیوڈل ڈومیننس نہیں تھی، یہاں پر تھی. تو یہاں پر یہ ساری دو مختلف قسم کے کلچرز تھے. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب پر کافی سارا الزام یہ تھا کہ ان کا رول جو تھا مشرقی پاکستان کی رہدگی میں اچھا رول نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے بھی وہ ڈیفینسو پہ تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ مسلمان ثابت کریں، اور اس لیے آرٹیکل 2 میں یہ ڈیکلریشن ساتھ دی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ڈیٹیلز ہیں آئین کے، اس میں کہیں ایسی بات نظر نہیں آتی کہ وہ تھیوکریٹک اسٹیٹ بنائی جا رہی تھی. صرف ایک چیز تھی جو بنیادی میں سمجھتا ہوں فرق آتا ہے، جو کئی لوگ سمجھ نہیں پاتے. ایک وہ ہوتا ہے کہ کوئی اسلامائزیشن آف دی اسٹیٹ، یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ان اسلامک چیز نہ ہو اسٹیٹ کے اندر، یعنی قوانین کو اسلامائز کرنے کی ضرورت نہیں. پرزمپشن یہ ہونی چاہیے کہ all laws are Islamic unless they are shown to be or any part of them as un-Islamic. اس کے برعکس ایک طرف سوچ یہ تھی کہ ہاں سارے قوانین جو ہیں یہ انگریز کے بنائے اور دوسروں کے بنائے وہ اسلامک نہیں ہیں، ان کو نئے سرے سے اسلام کا ان پر لبادہ اوڑا جائے. اس کے برعکس دوسری سوچ جو تھی وہ یہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں زیادہ پریکٹیکل تھی، اور وہ ثابت بھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت، کہ جب تک کہ کوئی واضح طور پر غیر اسلامی شک نہ ہو کسی قانون میں، تب تک اس کو اسلامی ہی سمجھا جائے، اور اگر اس میں کوئی شک ایسی ہے جو اسلام سے متصادم ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے، پارلیمنٹری پروسیس کے ذریعے یا تھرو جوڈیشل پروسیس. بس یہ جو اس حد تک اسلامائزیشن جو ہے وہ تو ایکسیپٹیبل ایریا ہے. جو دوسرا ایریا ہے کہ اس میں سارا کچھ جو ہے اسلامائز کر کے لایا جائے، اور یہاں کی جو لوکل تھنکنگ یا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس سب کو نکال دیا جائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، جب تک کہ کوئی چیز واضح طور پر اسلامک نہ ہو تو وہ اسلامک ہے. تو یہ دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا. کسی حد تک اس کو سیٹل کر دیا ہے ہمارے فیڈرل شریعت کورٹ نے یا سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے. جن قوانین میں جو غیر اسلامی ملا ان کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیٹ ہے وہ اس میں کوئی ان اسلامک نہیں، سوائے 2 یا 3 ابھی تک ڈیبیٹس باقی ہیں. ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ تو ربا کے بارے میں ہے، ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور ایک ڈیبیٹ قانون وراثت کے بارے میں چل رہی ہے. تو سوائے 2-3 ایسی کانٹروورسیز ہے، باقی جتنی کانٹروورسیز تھی اسلامائزیشن کے بارے میں وہ تقریباً طے ہو چکی ہیں. اچھا سر، اگر آپ ریلیجن کو اس حد تک انوالو کرتے ہیں اسٹیٹ افیئرز میں، پھر تو سر
آپ ریاست کو اکھاڑا نہیں بنا دیتے تھیولوجیکل ڈیبیٹس کا؟ اب جیسے آپ نے کہا کہ بھئی کانسٹیٹیوشن میں صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دے دیا گیا. اب کراچی کا ایک مدرسہ ہے بنوری ٹاؤن، ان کا ایک فتویٰ ہے کہ اسلامی ریاست میں تو منشی کا عہدہ بھی ایک غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا. تو پھر تو یہ ایک اینڈ لیس ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی نا جی، کون سا عہدہ جو ہے آپ کسی نان مسلم کو دے سکتے ہیں، کون سا نہیں دے سکتے. اور آپ نے تو سر ایک طرف تو کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا کہ سارے شہری برابر ہیں، کیونکہ کچھ انٹرنیشنل نارمز بھی تو ہیں نا، وہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے کہ جی سارے شہری برابر ہیں. اور ایک رائٹ سے، ایک ہاتھ سے ایک رائٹ ہم دے رہے ہیں مائنورٹیز کو، دوسرے ہاتھ سے وہ واپس لے رہے ہیں. تو یہ کیا تضاد ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک تضاد اتنا نہیں ہے. یہ تو بہرحال جب بحث شروع ہوگی تو پھر تو کوئی اس کی اینڈ نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بنیادی جو تھیوریٹیکل ہمارے کانفلکٹ ہے وہ ان دو سوچوں پر ریزالو ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے یہ سپریم ہے، اور آئین میں جس حد تک اسلامائزیشن کی پروویژن ہے وہ ٹھیک ہے. اس سے آگے جانا جو ہے وہ پھر تھیوکریٹک اسٹیٹ بنانے والی بات ہو جائے گی، کیونکہ آئین میں تو چند ایک چیزوں کو ہی اسلام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ صدر جو ہے وہ مسلمان ہوگا، پرائم منسٹر مسلمان ہوگا. اس کے علاوہ کسی شخص کے بارے میں یہ عہدے کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمان ہی ہوں گے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو جج ہوگا وہ مسلمان ہوگا، یا شریعت اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ اس کا جج جو ہے وہ مسلمان ہوگا، کیونکہ اس نے شریعہ کو انٹرپریٹ کرنا ہے. ورنہ عام طور پر اور کسی عہدے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں. ایک دفعہ آپ اس سے آگے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ اسلامائزیشن ہر چیز کی کرنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ بحث کہیں ختم نہیں ہوگی، پھر تو یہ کھڑا بن جائے گا جیسے آپ فرما رہے ہیں. لیکن جب آپ اس کو کنفائن کر دیں گے آئین تک، اور جو آئین نے اسلامائزیشن یا آئین نے جو اسلام کے خلاف اگر کوئی شک ہے اس کو تبدیل کرنے کی، اسلام کے مطابق لانے کی حد تک جو آئین میں 227 آرٹیکل ہے، اگر اس تک آپ کنفائن کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی غیر اسلامی شک بھی نہیں رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بحث نہیں چھڑ جائے گی کہ اب کیا کیا چیزوں کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم آئین کو اسلامی سمجھتے ہیں، ہم قوانین کو اسلامی سمجھتے ہیں. اگر کسی کو کوئی اس سے اختلاف ہے تو جائیے، آپ کے پاس فورم موجود ہے، وہاں سے جا کے آپ ورڈکٹ لے آئیں کہ کیا کس قانون کو آپ غیر اسلامی سمجھتے ہیں، اس سے آپ ڈیکلریشن لے لیں. تو اس سے یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بڑی حد تک اسلامک لاز کو اور اسلامی کانسٹیٹیوشن کی اسلامی شکوں کو بڑی حد تک کنفائن کر دیا ہے، غیر اسلامی کسی شک کو باہر کر کے قانون اور آئین میں سے. سر لینڈ ریفارمز پہ بھی ایک آیا تھا فیصلہ کہ یہ ان اسلامک ہیں، تو اگر ربا کو بھی کہہ دیتے ہیں، وہ جو انٹرسٹ بیئرنگ ٹرانزیکشنز ہیں بینکوں کی، کہ وہ بھی ان اسلامک ہیں، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیے وہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، کیونکہ یہ آلریڈی چل چکی ہے. یعنی سن 92 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا تھا کہ ہر قسم کا سود جو ہے، ہر قسم کا انٹرسٹ جو ہے وہ غیر اسلامی ہے. اس کو کافی حد تک 99 میں پھر شریعت اپیلیٹ بینچ نے اس کو جو ہے اس کی توثیق کر دی، اپ ہولڈ کر دیا. پھر بعد میں ریویو میں پھر شریعت اپیلیٹ بینچ نے اس کو سیٹیسفائڈ کر کے ریمانڈ کر دیا فیڈرل شریعت کورٹ کو، وہیں پر پڑا ہے. کوشش ہماری حکومتوں کی یہ رہی ہے پچھلے آپ سمجھے 30 سال سے، یہ جسٹیشیبل ہو گیا ہے کویشچن، یہ رہی ہے کہ اس کے اوپر کسی نہ کس طرح سے خاموشی یا اسٹیٹس کو رکھا جائے، کیونکہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز کا اس پر بڑے اثرات بن رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک قسم کا مورٹوریم ملک کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے ربا کے اوپر. بہرحال ایک نہ ایک دن آپ کو فیصلہ تو کرنا ہے کہ آیا ربا اسلام مطلب جو انٹرسٹ، ربا تو غیر اسلامی ہے، کوئی شک نہیں. سوال یہ ہے جو آج کل کے بینک انٹرسٹ ہے یا دوسرے جو انٹرسٹ بیئرنگ انسٹرومنٹس ہیں،
کیا وہ ربا کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں کہ نہیں، اس پر فیصلہ بھی ہونا باقی. کیونکہ میں نے جو پڑھا نا جی کہ وہ علامہ اقبال بھی بینک کا جو انٹرسٹ ہے اس کو ربا کی ڈیفینیشن میں نہیں لاتے تھے، اور جناح صاحب بھی بینک انٹرسٹ لیتے تھے. تو یہ تو پھر بڑا دور تک جائے گی بات اگر اس طرح سے یہ بحث چھڑتی ہے تو. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بھٹو صاحب نے احمدیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، اور اب ہر پاکستانی کو ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ میں ان کو نان مسلم سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کو نہ پاسپورٹ مل سکتا ہے نہ آئیڈینٹی کارڈ مل سکتا ہے. اور اس میں جو لاہوری فرقہ ہے ان کا وہ بھی رگڑا گیا. حالانکہ وہ لاہوری فرقے والے وہ مرزا صاحب کو مجدد مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے. مولانا مودودی نے بھی اعتراض کیا تھا، ان کو نان مسلم ڈکلیئر نہیں کیا تھا. تو ہماری جو سٹیٹ ہے یہ مودودی صاحب سے بھی زیادہ انٹالرنٹ ہو گئی ہے، اور یہ کام ہوا بھٹو صاحب جیسے لبرل اور سیکولر مائنڈڈ بندے کے تحت. جی ہاں، بالکل صحیح کہتے ہیں. یعنی 74 کے جو ایونٹس ہوئے ہیں اس کا الٹیمیٹلی اثرات اس طور پر ہوئے ہیں. جہاں تک 74 کا جو بھی سیکنڈ امینڈمنٹ تھی جس میں کہ احمدیز کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا نان مسلم بشمول لاہوری سب سیکٹ کے بھی، تو وہ ایک بہرحال ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. لیکن اصل مسئلہ زیادہ بڑا ہے بعد میں ضیاء الحق کے زمانے میں، جب اس کی امپلیمنٹیشن کی گئی اس سے بڑی حد تک سختی لوگوں پر اور ان پر مائنورٹیز پر آئی ہے، جو کہ ایک ڈیبیٹیبل سا کویشچن ہے کہ آیا یہاں تک جانے کی ضرورت تھی کہ نہیں، کیا ان کی عبادت گاہوں کو بند کرنے کی ضرورت تھی کہ نہیں، یہ ساری چیزیں، یا کسی کو اس بات پہ پنش کرنے کی ضرورت تھی کہ نہیں کہ انہوں نے اشعار استعمال کیے ہیں، اسلامی اشعار استعمال کیے ہیں. پھر بات وہی کہتے ہیں جب بحث شروع ہوتی ہے تو اس کا پھر کوئی آخر نہیں ہوتا، بات بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر بیشتر جو تھے احمدی وہ ملک چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں، کیونکہ وہ کافی حد تک محسوس کر رہے تھے جیسے ان کا پاکستان کے اندر کسی کی سروائیول مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مائنورٹیز ٹھیک ہے، مان لیا آئینی طور پر ان کو مائنورٹی بنا دیا، لیکن ان کو مائنورٹی کا حق تو دیا جائے نا. آپ ان کو وہ بھی حق نہیں دے رہے جو آپ عیسائیوں کو دے رہے ہیں، ہندو کو دے رہے ہیں، سکھ کو دے رہے ہیں. اس حد تک اس سے آگے تو ان کو ان پر جبر نہیں ہونا چاہیے یا ان سے ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. سر ہمارا ڈومیننٹ نیریٹو یہ ہے کہ ہندو جو ہیں، انڈیا کے ہندوز بہت بائسڈ ہیں، بہت پریجوڈسڈ ہیں، ہم بہت ٹالرنٹ اور لبرل ہیں، اور ہم جو ہے جتنا جنرسلی ٹریٹ کرتے ہیں اپنی مائنورٹیز کو، ہمارے ہاں تو مائنورٹیز کی نکسیر بھی نہیں پھوٹتی. یہ ڈومیننٹ ایک نیریٹو ہے. اور انڈیا جو ہے وہ بہت ہی فنیٹیکل ہندو سٹیٹ ہے. ایون جب منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے، نوائے وقت نے یہ لکھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک فنیٹیکل ہندو سٹیٹ ہے. تو وہاں پہ تو سر صدر بھی مسلمان ہوئے ہیں، سکھ بھی صدر ہوئے ہیں، اور فارن منسٹر جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے. ایون انٹیلیجنس بیورو جو بہت ہی سینسٹیو ادارہ ہے ان کا، اس کا ہیڈ بھی ایک مسلمان رہا ہے، ایک ایئر چیف مسلمان رہا ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت نیرو مائنڈڈ ہیں، ہم بہت ٹالرنٹ ہیں. ہمارے ہاں تو سر ایک احمدی کا ٹرانسفر ہوا تھا، ایک احمدی اسٹیشن ماسٹر کا، چیچا وطنی. یہ 1980s کی بات ہے، اور مجھے یاد ہے شہر میں ہڑتال ہو گئی تھی کہ ایک احمدی اسٹیشن ماسٹر کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے. اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہمارا وزیر خارجہ جیسا کلیدی عہدہ ایک احمدی سر ظفر اللہ خان کے پاس تھا. تو یہ سلپری سلوپ ہم نے کیسے ہم پہنچے ہیں اس مقام تک؟ دیکھیے، یہ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ قوتیں جو پہلے پاکستان کے بھی خلاف تھیں وہ اپنی پولیٹیکل لینڈسکیپ بنانے کے لیے پاکستان میں انہوں نے مذہب کو استعمال کرنا شروع کر دیا. نتیجتاً جب یہ بات شروع ہو جاتی ہے، ریس شروع ہو جاتی ہے کون کس سے زیادہ مذہبی ہے، اس کا پھر کوئی آخر نہیں ہوتی. جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت ٹالرنٹ ہیں اور انڈینز اتنے ٹالرنٹ نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جو کچھ بھی اس وقت انٹالرنس ہے وہ
बेशतर मोदी के आने के बाद शुरू हुई है। उससे कबल इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है माइनॉरिटीज के बारे में, लेकिन 2014 के बाद वाकई ही इंडियन स्टेट में जो हिंदुत्व का जो है एक डोमिनेंस आई है, वो एक मसला है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जैसा आदमी पहले भी बड़ा ही एंटी मुस्लिम था और उससे बिल्कुल ये तासुर उभरता है। लेकिन पाकिस्तान में तो कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है माइनॉरिटीज के बारे में। यानी आप ये देखें, जो हमारे बड़ी माइनॉरिटीज हैं वो दो हैं, एक मसीही लोग हैं और दूसरे हिंदू हैं। मसीही लोग तादाद में गालिबन दूसरे सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, नजदीक हैं दोनों, वो 2-2.5% वो है, 2-2.5% वो है। लेकिन मसीही जो है अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं पाकिस्तान में। ये देखा गया है कि वो इतने खौफजदा हैं, अपने क्रिश्चियन नेम्स नहीं रखते बल्कि उन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं। आप देखेंगे कि हमारे इस जनरेशन में, नई जनरेशन में जो यंग अहमदीस हैं, जो यंग क्रिश्चियंस हैं, वो अपने नाम के साथ मसीह नहीं लिखते। पिछली जनरेशन में लिखे जाते थे, उन्होंने मसीह लिखना बंद कर दिया है क्योंकि इससे वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाते हैं। वो अपने नाम के साथ क्रिश्चियन नेम भी नहीं लिखते, बल्कि आमतौर पे वो अपना सिर्फ एक इनिशियल लिख देते हैं। जैसे किसी ने लिखना हो अपना नाम, वो सलीम भट्टी, तो ई सलीम भट्टी लिख देंगे, यानी एरिक लिख देंगे, एरिक लिखेंगे नहीं। तो ये मैंने आमतौर पर नोटिस किया है कि इस कदर हमारे मसीही भाई पाकिस्तान में इनसिक्योर हो गए हैं कि उन्होंने अपना नाम तक बदल दिए हैं ताकि वो नाम की वजह से पहचाने ना जाएं कि वो मसीही है। तो इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के खौफजदा होने का कि वो अपने नाम तब्दील करने पे मजबूर हो जाए। अच्छा सर, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद जो है इंडिया में हालात खराब हुए, लेकिन सर हमारा जो नैरेटिव है वो तो ये है कि हमेशा से ही मुसलमानों पे वहाँ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते रहे हैं। भुट्टो साहब ने 1968 में ये कहा था कि a campaign of extermination is going on against Muslims in India। तो अब हमारे वजीर आजम कहते हैं कि जी ये गांधी का इंडिया नहीं है, ये नेहरू का इंडिया नहीं है, लेकिन हमने तो कभी क्रेडिट नहीं दिया था नेहरू के इंडिया को, ना गांधी के इंडिया को। तो हमारा ये जो प्रोपेगेंडा है ना सर, उसमें कोई खास वजन नहीं नजर आता। या तो हमने उसको क्रेडिट दिया होता तो आज आपके क्रिटिसिज्म में वजन होता कि आप सही कह रहे हैं। और सर इंडियन मुसलमानों के मैंने बहुत से इंटरव्यूज किए हैं, तो उससे मुझे ये तासुर मिलता है कि जो पाकिस्तान में तासुर पाया जाता है इंडियन मुसलमानों के बारे में, उससे इंडियन मुसलमान भी एग्री नहीं करते। क्योंकि हमारे यहाँ नेगेटिव खबर एक आ जाए तो वो फ्लैश होती है, जो पॉजिटिव खबर है इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से वो बिल्कुल सप्रेस कर दी जाती है। मसलन साउथ एशिया का रिचेस्ट मुस्लिम जो है, वो रिचेस्ट मुस्लिम इंडिया में रहता है, अजीम प्रेम जी उसका नाम है, और वो वहाँ की आईटी इंडस्ट्री का किंग समझा जाता है, जार समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लोगों को ये बात बताई जाए। तो इस तरह का जो हमारे यहाँ एक डोमिनेंट डिस्कोर्स बना है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ इस पे कोई रिसर्च नहीं है। 22 करोड़ के इस मुल्क में एक बंदा ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये बंदा एक्सपर्ट है इंडिया पे। अगर आपको कोई चीज समझनी है, मीडिया को समझनी है, वो उसको बुला लें। तो ये तो एक हमारे यहाँ एक नॉलेज डेफिसिट का इशू है। और सर हमारे यहाँ एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमने डिमांड किए 1906 में, वो जो शिमला डेप्यूटेशन था। अच्छा, अब पार्टीशन के बाद भी हमने कहा कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट तो हमारे तहफ्फुज़ के लिए जरूरी हैं। तो उस वक्त क्या सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुसलमानों की है और नॉन मुस्लिम्स ये कह रहे थे कि हमें मेन स्ट्रीम में रखो, हमें अलहदा ना करो। हम कहते थे नहीं, आपको सेपरेट इलेक्टोरेट ही रखेंगे। एक क्रिश्चियन जो है वो मुसलमान एमएनए को वोट नहीं देगा, वो सिर्फ क्रिश्चियन को वोट देगा। तो यानी उनकी विशेस के खिलाफ हमने कहा कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट ही हम रखेंगे। और नवाए वक्त ने यहां तक लिखा कि ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट अन इस्लामिक है, गैर इस्लामी है। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तानी अमेरिका में चले जाते हैं, कनाडा में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वो सारे गैर इस्लामी काम कर रहे हैं, वहां तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है।
تو یہ ہماری کیا تھنکنگ ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک تو یہ سارا نیریٹو جو ہمارا ہے وہ بڑا مسکنسیوڈ، جس کو ہم کہتے ہیں غلطی پر مبنی ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیپریٹ الیکٹریٹ ہونا چاہیے، جبکہ ہم 95% ہماری مسلمانوں کی آبادی ہے، مائنورٹیز کو انسیکیور، یہ تو سیپریٹ الیکٹریٹ اگر کسی کا رائٹ ہے مانگنا تو وہ مائنورٹیز کا رائٹ ہے. اگر مائنورٹیز پاکستان میں کہیں، عیسائی کہیں، ہندو کہیں، سکھ کہیں کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹریٹ دو، تو ان کی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم میجورٹی کہیں کہ تم پر ہم مسلط کریں گے سیپریٹ الیکٹریٹ، تو وہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. جیسے کہ اگر انڈیا میں مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹریٹ دے دیا جائے آج کے دور میں، تو مسلمان بالکل ہی پولیٹیکلی جو ہے وہ بیکار ہو جائیں گے، irrelevant ہو جائیں گے. کیونکہ پھر ٹھیک ہے ان کو شاید 14-15% سیٹیں مل جائیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اب یہ صورتحال ہے کہ وہ کم از کم 30% سے 35% کنسٹیٹوئنسی میں میٹر کرتے ہیں مسلمان. ان کے بے شک نمائندے مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ان کے ووٹ جو ہیں وہ اس چیز کا ڈیسائسو ہوتے ہیں ان کنسٹیٹوئنسی میں. یہ بات ہر مائنورٹی کے شخص کو سمجھ میں آتی ہے کہ جوائنٹ الیکٹریٹ میں ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. جہاں تک پہلی بات آپ نے کہی تھی کہ ہم نے یہ تاثر کیوں پھیلایا، یہ ہمارا زیادہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ شپ تھی کہ جی ہاں وہ وہاں بڑا ظلم ہو رہا، بہت زیادتی ہو رہی. اب ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، میں اپنے آپ کو وہاں کے حالات کا ایکسپرٹ تو نہیں سمجھتا، لیکن میرا جو آنا جانا انٹریکشن رہا ہے، محسوس یہ کیا گیا ہے کہ زیادہ مسئلہ چند اسٹیٹس میں زیادہ ہے مسلمانوں کے خلاف، جہاں پر مسلمانوں کے خلاف تعصبات زیادہ پائے جاتے ہیں، جن میں کہ اتر پردیش ہے، بہار ہے، مدھیہ پردیش ہے. یہ 3-4 اسٹیٹس ایسی ہیں جن میں کہ مسلمان جو ہے وہ اپریسڈ ہے، اور وہاں پر ڈسکریمنیشن بھی ہے. گجرات میں چوتھی اسٹیٹس میں کم. لیکن اگر آپ ساؤتھ کی جتنی اسٹیٹس دیکھ لیں، وہاں پر یہ تاثر نہیں پایا جاتا. چاہے وہ مہاراشٹرا ہے، حالانکہ مہاراشٹرا میں بھی بہت زیادہ یہ بی جے پی وغیرہ ہے، لیکن وہ تاثر مسلمانوں میں نہ وہ مدھیہ نہ ساؤتھ کی دوسری کرناٹکا میں، کرالا میں، دوسری اسٹیٹس میں یہ نہیں پایا جاتا. ایون جو ہمارے پاس لگتی اسٹیٹ ہے یہ راجستھان، اس میں بھی یہ تاثر نہیں پایا جاتا. مسلمانوں نے مجھ سے جو بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. مینلی یہ 3 یا 4 اسٹیٹس میں مسلمانوں کی ڈسکریمنیشن، اس پر شکایت بہت پائی جاتی ہے. تو وہاں اتنا بڑا ملک ہے، اس میں یہ کہنا کہ اکراس دی بورڈ ڈسکریمنیشن ہے، یہ شاید درست نہ ہو. البتہ ہاں اسٹیٹ بائی اسٹیٹ آپ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. یو پی میں جو معاملات ہیں اچھے نہیں ہیں، وہاں تو تاج محل کو بھی انہوں نے اپنے تاریخی مقدمات میں سے نکال دیا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہندوستان کے کس علاقے میں کیا صورتحال ہے. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ مودی کے آنے کے بعد حالات تبدیل ہوئے ہیں اور بدتر ہوئے ہیں، اور مسلمان جن اسٹیٹس میں پہلے ہی وکٹمائز ہو رہے تھے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ اس حد تک تو یہ بات درست ہے. گجرات ہو، چاہے یو پی ہو، چاہے وہ مدھیہ پردیش ہو، چاہے بہار ہو، ان اسٹیٹس میں یہ مسائل ہیں مسلمانوں کے. اچھا سر، یو پی کا تو خیر ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے کہ یو پی کے بارے میں تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یو پی والے تو پاکستان بنانے میں پنجابیوں اور بنگالیوں اور پٹھانوں سے بھی زیادہ تیز تھے. اور وہاں تو 1937 میں جب وہ 35 کے ایکٹ کے تحت الیکشنز ہوئے، گورنمنٹس بنی، تو وہاں پہ مسلم لیگ کو بہت بھاری اکثریت سے ووٹ دیے گئے تھے، جو کہ پنجاب میں صرف 2 ایم ایل ایز جو تھے پروونشل اسمبلی کے منتخب ہوئے تھے، جن میں سے ایک چھوڑ گیا تھا، ایک رہ گیا تھا مسلم لیگ کا. تو وہاں پہ بہت زیادہ تھا. اور اس کا سر رضوان اللہ صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ جناح صاحب جب آ رہے تھے کراچی تو انہوں نے ایک فیئر ویل میٹنگ کی جو لوکل اویلیبل مسلم لیگ کے لیڈر تھے. تو اس میں رضوان اللہ صاحب نے اس طرح کے آکورڈ ایشوز شروع کر دیے بحث کرنا کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہم تو بہت آگے تھے یہ نعرے لگانے والوں میں. تو اس پہ خلیق و زمان لکھتے ہیں اپنی کتاب میں
کہ اتنا وہ آکورڈ ہو گیا. میں نے کہا چھوڑو یار کوئی اور بات کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کا نتیجہ تھا کہ جناح صاحب نے جاتے ہی 11 اگست کی جب تقریر کی تو دو قومی نظریے کو خیر بات کہہ دیا. تو وہ ایک خاص اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا بھی بنتا ہے. تو سر موضوع کو تھوڑا سا ہم بدلیں اگر, تو آج کل کے حالات میں سر جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے, اور کیا آپ کے آگے انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا اسیسمنٹ ہے, کیا حالات جا رہے ہیں؟ دیکھیے, عدلیہ کا بڑی حد تک 70 سال میں ہی یہ مسئلہ رہا ہے کہ اس کو ہماری جو ڈومیننٹ فورس ہے, اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, چاہے وہ سول بیوروکریسی اور ملٹری پر بیس تھی یا اب پریڈومیننٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے ہمیشہ جوڈیشری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اپنے چاہے ایڈونچرزم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, مارشل لا کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے, ملٹری ٹیک اوورز کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے. یہ پچھلے 70 سال کی تاریخ ہے. چاہے وہ ایوب خان کے دور میں مرین نے ان کو جسٹیفائی کیا تھا, یا اس کے بعد 1977 میں انوار الحق صاحب کی جو سپریم کورٹ تھی اس کو وہ ہیڈ کرتے تھے, انہوں نے ضیاء الحق کے مارشل لا کو اپہولڈ کیا, یا 2000 میں جو ہے مشرف کے ملٹری رول کو جسٹیفائی کیا. تو جوڈیشری کو انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے. اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے بڑی حد تک پچھلے 5 سال سے جو دیکھنے میں آ رہی ہے, ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی ڈومیننس ہے ہم پر, اور اس کو ریزالو کرنے کے, جیسے موجودہ ہماری حکومت کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہائیبرڈ حکومت ہے, یعنی اصل میں اس کے پیچھے فوجی حکمران ہے لیکن سامنے ایک سویلین حکومت کا فساد پیش کیا جا رہا ہے. چہرہ سویلین حکومت کا ہے لیکن حقیقت میں اقتدار, یہ اختیار جو ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ہے, اور وہ آپ کے سامنے اب اتنا ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے. آپ کے ایمبیسڈر آتے ہیں, وہ جا کے چیف آف آرمی سٹاف کو ملتے ہیں, آپ کے ISI کے چیف کو ہر جگہ آپ بڑا ہائی پروفائل میں دیکھتے ہیں. کسی ڈیموکریٹک ملک میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کا کوئی نام نہیں جانتا, نہ ان کا کوئی ذکر ہوتا ہے. تو یہ جو ہائیبرڈ ماڈل ہم نے اب اسٹیبلش کر لیا ہے, اس کے تحت تو کہنے کو تو ملٹری رجیم نہیں ہے, لیکن ان ایسنس ملٹری رجیم یا ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, سارے شاٹس وہ کال کر رہی ہے اس وقت. سارا کرتا دھرتے وہ ہیں, صرف انہوں نے ایک آئین کا اور کانسٹیٹیوشن کا یا ایک سویلین فساد بنایا. اس کے لیے, اس چیز کو چلانے کے لیے, اس ہائیبرڈ سیٹ اپ کو چلانے کے لیے عدلیہ کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آ جاتی ہے, تاکہ عدلیہ ہر موقع پر اسٹیبلشمنٹ کے ایکٹس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے. اس لیے یہ انٹرفیئرنس عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑھتی جا رہی ہے. اسی لیے یہ جو اس وقت ایشو ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کو کیا سینیورٹی کی بنیاد پر ہائی کورٹ سے بھیجا جائے یا پک اینڈ چوز کی بنیاد پر, تو اب جو اسٹیبلشمنٹ کے جو اس وقت لیڈنگ سپریم کورٹ میں ججز ہیں, چیف جسٹس ہے یا ان کے بعد نیکسٹ ہیں, وہ تو پیورلی اسٹیبلشمنٹ کے مرضی سے چلنے والے نظر آ رہے ہیں, اور ہر جسٹیفائی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایکٹس کو. سو اس لیے عدلیہ کی آزادی اتنی ہی کم ہو جاتی ہے جتنی اس کو انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیے جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ہائیبرڈ ماڈل جو ہے اس میں عدلیہ کا ایک خاص استعمال ہو رہا ہے, اور اسی بات کو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیا شکایت ہے کہ وہ اپرائٹ جج ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیٹس لینے کو تیار نہیں ہے. اس میں یہ جرت ہے کہ وہ کہہ سکے کہ بھائی آپ اپنے اوتھ کو آئین کے تحت پڑھیں, اس کے مطابق آپ کام کریں, سیاست کرنا آپ کا کام نہیں ہے. یہ اس کا گناہ ہے. اس کے لیے اس کو ابھی تک وچ ہنٹنگ کا وہ شکار ہے, اس کے پیچھے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بڑا واضح طور پر, یعنی میں ان نٹشل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقتدر قوتیں ہیں پاکستان میں, وہ سمجھتی ہے کہ عدلیہ کو اعلیٰ کار بنائے بغیر ہم یہ ہائیبرڈ ماڈل نہیں چلا سکتے.
تو اس وقت آپ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ میں تو اس کو آدھے سے کم نمبر دوں گا. میرے نزدیک تو اگر میں اس وقت اسیس کرنا ہو کہ کتنے سپریم کورٹ میں ججز ہیں جن کو میں انڈیپینڈنٹ ججز سمجھتا ہوں، تو میرے خیال میں ان کا مائنورٹی میں آئے گا نمبر. یعنی اگر 17 ہیں تو میں ان میں سے 7 سے زیادہ نہیں کاؤنٹ کروں گا انڈیپینڈنٹ. تو آج سے 10 سال پہلے کیا سچویشن تھی؟ کیا بہتر تھے حالات جوڈیشری کے؟ بہتر تھے، اس سے بہت بہتر تھے. بتدریج یہ تنزلی کی طرف جوڈیشری گئی ہے، اور اس کا یہ نہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس میں نہیں تھے، لیکن جمالی کے چیف جسٹس شپ کے بعد 2015 آنورڈ مسلسل ایک تنزلی کا عمل چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. اس کی انڈیپینڈنس، اس کی آزادی کم سے کم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ ججز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر کام کریں. اور سر میڈیا کی آزادی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ بھی تو جڑی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ. بالکل جڑی ہوئی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے ریپریسو لاز لائے جا رہے ہیں. جو ابھی قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا لایا گیا ہے، اس کے مطابق تو جو میڈیا کی آزادی پوری طرح سلب کر لی جائے گی. میڈیا جو ہے وہ اپنے طور پر آزادانہ رپورٹنگ نہیں کرتے. آلریڈی آپ کے سامنے ہے جو چینلز ہیں آج، جس طرح چینلز میں آزاد بات یا انڈیپینڈنٹ سوچ ریفلیکٹ نہیں وہ ہو رہی جو آج سے 5 سال پہلے ہوتی تھی، تو وہاں بھی بتدریج میں سمجھتا ہوں پچھلے 5-6 سال سے ایک تنزلی کا ایلیمنٹ چل رہا ہے. سینسرشپ بڑھ رہی ہے، آزاد صحافت کم ہو رہی ہے، اور اب کافی حد تک کم ہو رہی ہے. سو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ عدلیہ بھی اور صحافت بھی دونوں ہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں ہیں، اور دونوں ہی اپنی آزادی آہستہ آہستہ کھوتے جا رہے ہیں. تو سر سول سوسائٹی، لائرز، باقی جو پروفیشنلز ہیں وہ کس حد تک اس کو ریزسٹ کر پا رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں ان کو زیادہ اسرٹیو ہونا چاہیے؟ یقینی طور پر اگر وہ چاہتے ہیں اور ویلیو کرتے ہیں کہ آزاد عدلیہ اور آزاد صحافت ملک میں جمہوریت کی ایک گارنٹی ہے، تو ان کو زیادہ سے زیادہ اسرٹیو ہونا چاہیے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ وکیلوں کی حد تک تو یہ ممکن ہوتا، وہ اب اسٹیبلشمنٹ نے وکیلوں کے اندر بھی بہت سارا جگہ بنانے کی کوشش کی ہے. خاص طور پہ حکومت کے جتنے عہدے ہیں ان تک انہیں لینے کے لیے انہیں کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاونت کرنی پڑ رہی ہے، جو نظر آ رہا ہے. پھر جبکہ ہماری حکومت جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ سے اگر تعلق بن جاتا ہے تو پھر وہ بھی کسی حد تک وکیلوں میں یہ سوچ پیدا کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہی چلو، آپ کو مخالفت کی ضرورت نہیں. پھر وہ لوگ جو عدلیہ کے ساتھ اپنی انٹرسٹ کو جو ہے جوڑتے ہیں، ان کے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. باقی پروفیشنز تو اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہے، کیونکہ ابھی بھی وکیلوں کا پروفیشن پریڈومیننٹلی آزاد پروفیشن ہے، کیونکہ ان کی سورس آف لیونگ ارننگ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے. جبکہ دوسرے جتنے مین ہمارے پروفیشنز ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، جس میں انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، ان میں سے کافی سارا ان کا ڈیپینڈنس جو ہے وہ حکومتی سورسز پر ہے، حکومت سے جابس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، حکومت کی مراد پہ ہے. ان میں یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ کھل کر حکومتی پالیسیز کا مخالفت کریں یا کسی قسم کی کیمپین چلا سکیں. تو سر کیا اسٹیبلشمنٹ کو کیا حاصل ہوتا ہے اس طرح سے، اگر اتنے پروفیشنلز جو ہیں وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہوں اور معاشرے میں بھی ایک ڈسکنٹینٹ ہو، تو what do they achieve by this؟ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ کیپچر یا جس کو کہتے ہیں ڈومیننس. کچھ ممالک ہیں جہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹس کی کیپچر ہے سارے تقریباً اداروں کا، جس میں پاکستان کو دوسرے نمبر پہ لکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. ایجپٹ میں سب سے زیادہ
कैप्चर, यानी इंडस्ट्री में भी उनका बहुत अमल दखल होगा जैसे पाकिस्तान में है। इसी तरह उनका एग्रीकल्चर भी एरियाज में भी बहुत अमल दखल हो गया है। इसी तरह अर्बन स्कीम्स में उनका बहुत अमल दखल हो गया है। आपके सामने है कि इंटरेस्ट किस हद तक, यहाँ तक बैंकिंग में भी उनका इंटरेस्ट है। हर शोबे में आप देखेंगे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है। यही सूरत हाल जो और इस किस्म की जो स्टेट्स हैं, हाइब्रिड स्टेट्स, ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, लाइक बर्मा, लाइक थाईलैंड, लाइक इजिप्ट, इन सब में है। टर्की में भी पहले यही सूरत हाल थी, लेकिन वहां पर 20-22 साल से जब से प्रॉस्पेरिटी कुछ सिविलियन गवर्नमेंट के तहत ज्यादा आई है, तो वहां पर मिलिट्री डोमिनेंस कम हुई है। पाकिस्तान में भी ये है। ये बात साउथ कोरिया में भी थी, लेकिन जैसे जैसे साउथ कोरिया तरक्की करता चला गया, वहां मिलिट्री डोमिनेंस कम होती चली गई। सो पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंड इस बात पे करता है कि हम इकोनॉमिकली कितना आगे जाते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान इकोनॉमिकली एडवांस होगा, मिलिट्री डोमिनेंस कम होगी, लेकिन अभी तक तो कम होने की बजाय बढ़ती नजर आ रही है। तो सर, कभी ख्याल आया कि आप अपने फॉर्मर एसोसिएट जो हैं इमरान खान साहब से मिलें, या उनको कोई पैगाम भेजें, कोई खत लिखें कि उनको क्या करना चाहिए इन हालात में? मेरा उनका इतना लंबा ताल्लुक रहा है कि उनको सब पता है कि मेरी क्या सोच है, और वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ अब हमारी दूरी हो गई है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं मेरी लिखने वाली जिनका उनको इल्म ना हो। उनको हम जो मुश्किल वक्त हम साथी हैं, साल हर साल हमने इकट्ठे काम किया है, तो उनको पता है कि इसकी सोच क्या है। बुनियादी फर्क ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट की डोमिनेंस शुरू हुई है 2011 में, तो उनको ये बात समझा दी गई है, और अब उनके जहन में ये चीज बैठ गई है कि आइडियलिस्ट के साथ इस मुल्क में हुकूमत नहीं मिलती। यानी कुछ लोग जो शामिल हुए हैं, जिनमें बहुत प्रोमिनेंट था, अब वो इतना नहीं रहा है, जहांगीर तरीन वगैरह जो एस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए लोग थे, जो दूसरी पार्टीज को छोड़ के यहाँ आए थे, उन्होंने ये बात समझाई कि देखो, जस्टिस वजूद्दीन या हामिद खान जैसे लोग जो हैं, आपको कभी हुकूमत तक इस मुल्क में नहीं पहुंचा सकते। ये तो आइडियलिस्ट हैं, नजरियाती लोग हैं, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को नहीं समझते। आप इनके साथ चलेंगे तो आप कभी भी इक़्तिदार की सीढ़ी नहीं चढ़ सके। आइए आपको हम इस सीढ़ी पे लेके जाते हैं। वो 2-3 साल काफी तजब्जुब में रहे। 2015 में वो क्लियरली इस पर आ गया कि नहीं, अब मैंने वही करना है जो एस्टेब्लिशमेंट मुझे कहेगी, मैं उन्हीं के इशारों पर चलूंगा। तो इस पर तो बुनियादी हमारा इख्तिलाफ है कि ये बात गलत है। हमने पार्टी इसलिए नहीं बनाई थी कि हम एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलें और हुकूमत उन्हीं की मर्जी के मुताबिक उनकी झोली में बैठ के करें। ये मेरे नजदीक हमारा बुनियादी इख्तिलाफ है। सर, अकबर एस बाबर की जो है पिटीशन, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो भी इख्तिलाफात में हमारी सोच के करीब थे, क्योंकि वो भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। अच्छे इंसान हैं, अच्छे सिंसियर शख्स है, लेकिन वो थोड़ा सा गुस्से में जरा दूर चले जाते हैं। ये उनकी एक शख्सियत की एक खूबी है, जो या जो भी आप कमजोरी समझ लीजिएगा। उनको इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था कि वो पार्टी ही उसकी बुनियाद ही हिला दे। मिसाल के तौर पर कल को पार्टी बैन हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा इरेपरेबल लॉस होगा। हाँ, जब तक पार्टी कायम है, हम समझते हैं हम फिर वापस उस सोच पे आ सकते हैं जिस सोच की बुनियाद पर हमने पार्टी बनाई थी। लेकिन अगर हम पार्टी ही बर्बाद कर देते हैं, बैन करा देते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हमारे लिए वापसी का रास्ता भी नहीं रहता। तो हामिद खान साहब, बहुत आपकी मेहरबानी। आपने बड़े कम नोटिस पे मुझे वक्त दिया और बहुत थॉट प्रोवोकिंग बातें की। तो मैं इसी के साथ आपसे और अपने व्यूअर से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया।